हफीज़ गौहर की लिखी हुई किताब नबी का घराना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से वाबस्ता अफराद के मुस्तनद हालात ज़िंदगी। हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ज़ाहिर है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको दिल में बसा के रखता है। लम्हा लम्हा उसका जिक्र खैर करता है, उसे याद करता है, उसे अपनी गुफ्तगू में हर लम्हे शामिल रखता है। वो ये एहसास रखता है कि ये मेरे पास है, मेरे साथ है। ये एक मोहब्बत का अंदाज है। तो हम बहैसियत मुसलमान और उम्मत मोहम्मदिया होने पर फ़ख्र करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जब हम किसी शख्सियत से इस तरह मोहब्बत करते हैं तो उससे मुताल्लिक हर चीज़ हमें प्यारी लगती है। अब इस किताब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा, तलवार, पोशाक और मकतूब शामिल किए हैं, दिखाए हैं। जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें एक मोहब्बत का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत का एहसास होता है। वो दौर नज़रों के सामने घूमता है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, मक्का में चला फिरा करते थे, सहाबा में बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। वो दौर आँखों के सामने आता है तो दिल और बेकरार होता है, मोहब्बत और बढ़ने लगती है। अब ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक का अंदरूनी मंज़र, आपने जो अशिया इस्तेमाल की उनकी तस्वीर हैं। जब हम देखते हैं तो हमें आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का अंदरूनी मंज़र है। फिर जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इब्तदाई बचपन गुजारा, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी ताला अन्हा के घर का अंदरूनी मंज़र, बैरूनी मंज़र, जहाँ पर आप खेला करते थे, अपना बचपन गुजारा। फिर जब आप जवानी में कदम रखा तो गारे हिरा, गारे सौर में इबादत के लिए जाया करते थे। ये भी हमारे लिए वो मुक़द्दस मुकामात हैं जिसकी ज़ियारत करने के लिए हर मुसलमान बेकल रहता है। अब हर मुसलमान के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो वहाँ जाए, इन मुक़द्दस मुकामात को देखे। तो फिर आसान तरीका यही है कि हम तस्वीरी शक्ल में देखकर अपनी उन ख्वाहिशात का, जज्बात का इजहार कर लेते हैं। इसमें मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का मज़ार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माने, उनकी कब्र का अक्स दिया गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की कब्र मुबारक, ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे तो अदब से खड़े हो जाते थे। अंदाज़ा करें, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया के सरदार। हम सोच नहीं सकते कि
اتنی عظیم ہستی کہیں اس طرح ادب سے کھڑے ہوں. ہاں، آپ ماں کی قبر کی پائنتیوں میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس عظیم ہستی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں. وہاں کا مقام یہاں تعین ہوتا ہے کہ اگر بیٹا سردار الانبیاء بھی ہے لیکن ماں کا مقام بہت بلند، بہت بلند ہے. اگر اس موضوع پر بحث کی جائے، بات کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گا. بس یہی کہ ماں کا مقام کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر آگے چلتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا روضہ مبارک کا بیرونی منظر ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی تعالیٰ عنہ کا مزار، آپ کی رضائی ماں. آپ نے والدہ کو تو بڑی چھوٹی عمر میں دیکھا تھا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ بھی یاد نہ ہو، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں جو ہے نا، ان کو آپ نے جوانی تک دیکھا، اپنی جوانی تک دیکھا اور بڑا ادب احترام کیا کرتے تھے. ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، کیونکہ رضائی ماں کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے. پھر اس کتاب میں نے حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کا مزار بھی دکھایا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کے رسول کے بہت پیارے تھے. پھر اسی طرح آگے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیاں ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں، ہاں جی، ام المومنین حضرت ختیجہ ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کا مزار جو عاشق رسول میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، کہ محبت کا کرینہ اگر سیکھنا ہے تو حضرت بلال سے سیکھیں. کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ مدینہ میں کبھی اس گلی کے کونے پر، کبھی اس گلی کے کونے پر کھڑے ہوئے رویا کرتے تھے. تو پھر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی یعنی صحابہ نے طے کیا کہ ان کو کچھ کہیں دور تھوڑا بھیج دیں تاکہ یہ روزہ مبارک دیکھ کر روئیں نہ، اتنا زیادہ بے کل نہ ہو. تب کچھ دن کے لیے آپ کو جو ہے نا باہر دمشق بھیج دیا گیا تھا. پھر شاید درمیان میں کبھی آتے تھے، تشریف لاتے تھے تو مدینے میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تازہ ہو جاتا تھا. میں نے پڑھا، اس میں لکھا بھی کہ شہزادہ رسول حضرت امام حسن اور حسین نے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کی تو آپ انکار نہ کر سکے. لیکن جب آپ نے اذان دی تو آپ بھی بے کل ہو کر رونے لگے اور پورے مدینے کے مسلمان ساروں قطار رونے لگے. کیوں؟ وہ دور یاد آ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود تھے، اور خصوصاً حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تھے تو انگلی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول. بہرحال بلال، تیرے مقدر کا کیا کہنا ہے کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس. اسی طرح صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ کے مزار کا بیرونی منظر. حضرت حمزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے چچا،
اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بے انتہا۔ پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ نقشہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ بچپن سے قبر کی تصویریں دیکھتے آئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کی تصاویر پتہ نہیں کس طرح لوگوں نے بنائی تھی کہ درمیان میں ایک قبر ہے، اونچی بنی ہوئی ہے، سائڈ پہ ایک چھوٹی قبر ہے، اس سائڈ پہ بھی ایک چھوٹی قبر ہے۔ لیکن جب میں نے یہ تحقیق کی اور اس کتاب میں یہ باب رقم کیا، اندازہ یہ ہوا کہ یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ، یہ 5 کونوں والی جگہ ہے جس کے درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ یہاں دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، قبر مبارک ہے، اس سے ایک ہاتھ نیچے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، اس سے ایک ہاتھ نیچے حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ جگہ خالی ہے۔ مجھے آج بھی خیال آتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں نے لکھ دیا تھا، کوئی تحقیق نہیں کی تھی۔ یہ معاملات ایسے ہیں، تاریخ اسلام ہو یا دین کا معاملہ ہو، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بات ہو، تاریخ ہو، حدیث ہو، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان تحقیق کرنے کے بعد ان معاملات پہ قلم اٹھانا چاہیے، پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر اس کے بعد نقشہ جنت البقیع، جس میں بڑی عظیم ہستیاں آسودہ خاک ہیں، استراحت فرما رہی، بے شمار اصحاب اور شخصیات ایسی ہیں یہاں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیار تھا، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ سارا میں نے اس میں نقشے کے تحت بتایا ہے، حتیٰ کہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، دختران رسول زینب، ام کلثوم، رقیہ رضی تعالیٰ عنہ، اس طرح آپ کے بڑے پیارے چچا حضرت عباس رضی تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، پورا یہ علاقہ دکھایا گیا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کبھی اللہ کرے آپ کو بھی وہاں کی زیارت نصیب ہو، جائیں تو اس نقشے کو سامنے رکھیے گا، انشاءاللہ آپ اس سے بڑا مستفیض اور مستفید ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تصویری متبرک جھلکیاں دکھانے کے بعد اس کتاب کا انتساب میں نے سوچا کس کے نام کروں، تو ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے، اس امت کی بخشش کے لیے ہی تو دعائیں کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ہماری اصلاح کے لیے آپ نے اتنی اذیتیں اٹھائیں، اتنی اذیتیں اٹھائیں کہ آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، آپ کو عبادت کی حالت میں آپ پر نجاست پھینکی گئی، آپ پر گلیوں میں کوڑا پھینکا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، لہو لہان ہو گئے۔
کیوں؟ اس لیے کہ بنی نوع انسان جہالت کی گہرائیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے، یہ اللہ کو پہچان لیں، اس کے رسول کو پہچان لیں، دین حق کو جان لیں، اس پر کاربن۔ اب جن کو اللہ تبارک و تعالی نے روشنی دکھا دی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل پڑے، جنہوں نے کہا یا لبیک یا رسول اللہ، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، انہوں نے زندگی کا مقصد پا لیا۔ اب جنہوں نے زندگی کا مقصد پا لیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں۔ اب اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے انتصاب لکھا ہر اس امتی کے نام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے والہانہ عقیدت رکھتا ہے۔ اس عقیدت اور محبت اور احترام کے رشتے کو سلام۔ جن لوگوں نے اس رشتے کو نبھایا، اللہ تبارک و تعالی نے حشر تک، قیامت تک ان کے نام زندہ کر دیے۔ آج بھی حضرت بلال، حضرت اویس کرنی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن، حسین، بے شمار نام ہیں جنہوں نے اس محبت کے صدقے دنیا بھی پائی، آخرت بھی پائی، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو گئے۔ اس سے آگے دوستو اس کتاب کی فہرست شروع ہو رہی ہے۔ پیش لفظ میں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے، تعارف کروایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیدہ چیدہ سیرت مبارکہ لکھی ہے۔ مختصراً تو اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں، آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ابھرے گی، اور ابھرے گی، ایمان اور مستحکم ہوگا۔ اب اس کی فہرست کے بارے میں آپ کو سے تھوڑا شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارہاس آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، ولادت با سعادت، اس طرح تمام آپ کے زندگی کے اہم واقعات جو ہے وہ میں نے بیان کیے ہیں، مکی دور، مدنی دور وغیرہ۔ اس کو تحریر کرنے کے بعد آباء و اجداد پر آیا۔ ددیال میں آپ کے پردادا، دادا اور دادی کا تذکرہ کیا، ننہال میں نانا نانی کا تذکرہ کیا، ان کے حالات زندگی جتنے مجھے مل سکے یا میں تحقیق کر سکا میں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حالات زندگی بیان کیے۔ والدین کے بعد منہ بولی ماں کا تذکرہ ہے، رضائی رشتوں کا تذکرہ ہے، اس میں رضائی مائیں ہیں، رضائی بھائی بہن ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا اور چچاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اللہ کی رضا حاصل کی، کامیاب ہو گئے، لیکن کچھ ایسے جنہوں نے یہ راہ نہ اپنائی بلکہ اندھیروں میں بھٹک گئے، ایمان کی روشنی سے دور ہو گئے، انہی جہالت کے اندھیروں میں کھو گئے۔ پھر کیا ملا؟ کچھ نہیں سوائے ذلت۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں،
کہ ابو لہب کا جو ذکر ہے. بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں کا تذکرہ ہے جو مشرف اسلام ہوئی اور فیض یاب. اس کے بعد میں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم یعنی امہات المومنین کا تذکرہ کیا ہے. حضرت اماں ختیجہ، حضرت اماں عائشہ، حضرت اماں حفصہ، اسی طرح سب کا ذکر کیا ہے، ان کے حالات زندگی لکھے ہیں، ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ذکر کیا ہے، ان کی شجرہ اس میں شامل کیا ہے. میں نے ازواج مطہرات کا شجرہ شامل کیا ہے کہ آپ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہاں کیا رشتہ تھا، زوجہ ہونے کے علاوہ بھی آپ سے کیا رشتہ تھا. یہ سارا شجرہ ازواج مطہرات سے متعلق ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان کی حرارت بھی آپ کو فیضیاب کرے. پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صاحبزادوں کا ذکر ہے. حضرت قاسم رضی تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ. یہ ننھے شہزادے چھوٹی چھوٹی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بحیثیت باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ 18 ماہ کی عمر میں انتقال فرما گئے اور آپ کو حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارنے لگے، تو آپ کے الفاظ تھے، ابراہیم ہمیں تمہارے جانے کا دکھ ہوا، لیکن اس اللہ کی رضا کے سامنے مجبور ہے جو میرے اللہ کی رضا اسی میں راضی ہے. یہ تو اللہ کے رسول کا طریقہ کہ میرے اللہ کی رضا کے لیے ہم وقت تیار. پھر اس کے بعد صاحبزادیاں حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا، اور سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے. پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا ذکر ہے، جس میں ابو العاص ہیں، حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو کسی نہ کسی تعلق کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے وابستہ تھے. کون سا ایسا مسلمان ہے جو آپ کے در کی غلامی نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے. ان صحابہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ کے دربان بنے، آپ کے خادم بنے، آپ کے امتی بنے. لیکن وہ لوگ یہ انعام پا گئے، یہ اب ہمارے کسی کے نصیب میں نہیں. ہم بس یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کریں، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. ہم ان صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی تقلید کرو کہ روشنی پاؤ گے. ان کے حالات زندگی اور ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
جب آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں گے، واقعات پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اسی دور میں سفر کر رہے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے مدینے کی گلیاں ہوں گی، وہ راستے ہوں گے جہاں اللہ کے رسول چہل قدمی فرمایا کرتے تھے، جہاں یہ اصحاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ہم ان سے محبت کا اظہار کر کے اس سنت کو پوری کریں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظین جو آپ کی حفاظت کے طور پر متعین تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جو آپ کے جرنیل بھی رہے، آپ کے خلیفہ بھی رہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا پرچم اٹھایا، اس کی سربلندی کے لیے دن رات کام کیا، محنت کی، اسلام کی روشنی پھیلائی، جہالت کے اندھیرے مٹائے۔ اسلام ہے ان عظیم لوگوں کی عظمت، ان عظیم لوگوں کی عظیم ماؤں کو سلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی، ان کی بھی کیا شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ تشریف لاتے اور صحابہ کاتبین صحابہ کو آ کر لکھواتے جو آیات نازل ہوتی۔ بڑی سعادت ہے ان اصحاب کی جو مبلغ قرآن کی زبان سے قرآن سنتے تھے اور لکھتے تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذین جو اذان دیا کرتے تھے، حضرت بلال، حضرت سعد، حضرت عبداللہ وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شورا کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اپنی شاعری میں بیان کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کی باندیاں اور خادمائیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ہمہ وقت آپ کی حضور حاضر رہیں، ان کا بھی ذکر خیر کیا گیا ہے۔ اور بس یہیں تک نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوپائے اور سامان حرب، آپ نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے، آپ اس نام سے ان کو پکارا کرتے تھے۔ جو آپ کا جنگی سامان تھا، جو آپ جنگ میں زرہ، ڈھال، تلوار، آہنی ٹوپی وغیرہ استعمال کرتے تھے، ان کے بھی آپ نے نام رکھے ہوئے تھے۔ ان تمام متبرک اشیاء کی تصاویر موجود ہیں، دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے شجرہ مبارک سے بہت محبت تھی۔ آپ اپنے شجرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کر، میں نے جہاں تک تحقیق ہو سکی تحقیق کر کے یہ شجرہ مرتب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد اسی طرح چلتے چلتے میں نے اس میں سارا
ذکر کیا ہے اسی شجرے میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی ذکر خیر آتا ہے کہ ان کا بھی تعلق آپ کی ددیال ہی سے تھا. ٹھیک ہے، آخر تک حضرت علی، حضرت حسن، حسین، سارا ذکر خیر ہوتے ہوتے یہاں تک جو ہے نا امام مہدی حسن عسکری تک جو ہے نا میں نے یہ تحقیق کیا ہے. یہ وہ مقدس شجرہ ہے جس کو دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے محبت بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنے آباء و اجداد سے بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے. دوستو، مجھ ناچیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام لیا ہے. ہو سکتا ہے کہیں لکھنے میں بحیثیت انسان بشری تقاضا ہے کوتاہی غلطی ہوئی ہو، بولنے میں ہو سکتا ہے کہیں تلفظ کی ادائیگی میں فرق رہ گیا ہو سکتا ہے کہ میں اس عظیم ہستی کے شایان شان الفاظ استعمال نہ کر سکا ہوں، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرمانا، اور مجھے اور میری آل کو، میری اولاد کو اے رب العالمین اپنا پکا سچا بندہ ہمیں ایسا بنا دینا کہ اے رب العالمین تجھے پسند آئے. اور پھر اے میرے پاک پروردگار، تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق، ہمت اور طاقت. یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ جس طرح تو نے مجھ سے یہ دین کا کام لیا ہے، میری آنے والی نسلوں سے بھی اس طرح اسلام کی خدمت کروانا. میری آل کو، میری نسلوں کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور رب العالمین سب سے بڑی میری تجھ سے التجا، میری دعا، میرے ماں باپ بخش دے، ان کی خطا ہے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب.